बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंगे होकर वज़ू किया तो क्या होगा या नहीं? दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो होगा या नहीं? अगर बाथरूम में वज़ू किया तो क्या होगा? गुस्ल और वज़ू के अहम मसाइल ज़रूर सुने। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो दीन इस्लाम के उन अहम और नाजुक मसाइल पर रोशनी डालती है जो हमारे रोज़मर्रा के अमाल और इबादत से जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग लाइल्मी या गफलत की वजह से इनमें गलती कर बैठते हैं। अगर आप भी इन सवालात से दो चार हैं कि नंगे होकर वज़ू करने से वज़ू होता है या नहीं, या अगर किसी ने सिर्फ दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं, या अगर किसी ने बाथरूम में जहां बैतुल खला भी हो वज़ू किया तो क्या इस वज़ू में कोई कमी या ख़राबी तो नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। अगर आप दीन इस्लाम को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर तहारत, वज़ू और नमाज और दीगर बुनियादी इबादत के मसाइल, तो इस वीडियो के ज़रिए नहायत ही ज़रूरी है कि हम मुख्तसर वक्त में आसान ज़बान में दुरुस्त इल्म हासिल कर सकें ताकि हमारी इबादत में कोई खलल ना आए। वज़ू और गुस्ल जैसे मसाइल बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर वज़ू सही ना हो तो ना नमाज कबूल होती है ना तिलावत कुरान। अगर गुस्ल फ़र्ज हो चुका हो और हमने इसको सही तरीके से अदा नहीं किया तो हम नापाकी की हालत में इबादत इंजाम दे रहे होते हैं, जो कि शरीयत की रोशनी में सख्त गुनाह है। हमारी आज की वीडियो उन तमाम मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करेंगे, साथ साथ हदीसों और फ़क़ाही राय को भी शामिल किया जाएगा ताकि आप मुकम्मल और मुस्तनिद इल्म हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत दुरुस्त हों, आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और आपकी रोज़मर्रा के सवालात का कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह और दलील से भी भरपूर जवाब मिले, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इल्म सीखना फ़र्ज़ है और जो इल्म सीख कर दूसरों तक पहुंचाता है वो सदका जारिया के ज़रिया बन जाता है। नाज़रीन, नमाज के लिए वज़ू ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि उसकी बिना नमाज होती ही नहीं, बल्कि जानबूझकर बग़ैर वज़ू नमाज अदा करने को उलमाए फ़ुक़रा लिखते हैं, या इसलिए कि इस बेवज़ू या बेगुस्ल नमाज पढ़ने वाले ने इबादत के बेअदबी और तौहीन की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत नमाज की कुंजी है और नमाज की कुंजी तहारत है। कुरान और हदीस में वज़ू के बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ को धो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ आसार वज़ू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज़्यादा करे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवी। हज़ूर सैयद आलम ने सहाबा करम से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके सबब अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा दे और दर्जात बुलंद करे। अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाए, जिस वक्त वज़ू नागवार होता उस वक्त वज़ू का मिलकर करना और मस्जिदों की तरफ कदमों की कसरत और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार, इसका सवाब ऐसा है जैसा कफ़ार की सरहद पर इस्लाम शहरों की हमायत के लिए घोड़े बांधने का। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह घिर जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गए, और जब मुँह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले, यहाँ तक कि पलकों के गुनाह निकले, और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों से निकले, और जब सर का मसा किया तो सर के गुनाह निकले, यहाँ तक के कानों से निकले, और जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं निकली, यहाँ तक के नाखूनों से। फिर इसका मस्जिद को जाना और नमाज पढ़ना इससे भी ज़्यादा अफजल है। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सख्त सर्दी में कामिल वज़ू करे
اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ طبرانی اوس میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پھر نماز سے پہلے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کی یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو اس کے حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، اس کا سطر کھل جائے، اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئے جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب اس کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ ناظرین، غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسے کہ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے، اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں، غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بندہ جگہ غسل خانہ وغیرہ میں نہائے کہ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا، جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی جگہ نہانے کہ کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ بہت الگ ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں، اگر غسل خانہ نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرط یہ کہ بتائے گی احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو نماز بھی اسی غسل پڑھنا جائز اور درست ہے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانہ وغیرہ میں بھی ستر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ڈنڈیاں
گرنے لگی تو وہ انہیں اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے تو انہیں ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یا میں نے آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب کیوں نہیں، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں، البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہیں جیسا کہ سوئمنگ پولز میں ہوتا ہے تو وہاں بہرنا ہونا جائز نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہیں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں پر برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا گھبراہٹ جائز اور درست ہے۔ ستر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہری ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کی کچھ معنی نہیں کہ وہ یعنی ایک قسم کے مردانہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کر کے اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے ادھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے، روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پخانہ، ری وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جس میں انسانی سے نکلنے والے چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2، وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے جیسا کہ خون وغیرہ۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں: کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون کا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں تھوڑی سی ہی بہہ نکلے، اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہہ جائے اور باہر نہیں نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر باہر آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہہ میں اگر بدن خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ پر وہ ہے جو بغیر مشقت کے نہ رک سکے، اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھری ہوئی ہو، منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہو، اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا جائے، پھر ظاہر ہوا، اب پھر پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا،
سب دفعہ خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہہ جائے، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھوں یا کان یا چھاتی یا ناف کے کسی حصے جسم کے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، اس میں نہ کھٹک ہو اور محض نزلے کی وجہ سے ہو یا یوں ہی پانی باہر آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے برابر ناک صاف کرتے وقت نکل آئے تو وضو باقی رہے گا۔ وضو توڑنے والی دو قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں اس کی یہ دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیند لیٹ کر سونا، خواہ چھت ہو یا پٹ یا کروٹ پر تکیہ وغیرہ کے سہارے ہو کسی اور مشکل پر جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کے کسی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلاً سجدے یا قیدے میں، یا مسنون ہیبت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی میں باری کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً نشی، جنون، مرغی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوش ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی ہی دیر میں۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکے مارنا یعنی اس طرح سے کھل کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لے، کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے۔ نمبر 4، مباشرت یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہ کو اس طرح سے ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہے اور اس سے بہنے میں ایسی جگہ یا پہنچے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہے گا، اگرچہ صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر آیا، چمک جاتا ہے، یا حلال کیا یا مسواک کیا یا انگلی سے دانت مانجے تو یہ دانت سے کوئی چیز کو کاٹی پھر اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب پاخانہ بدی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے قطرے آتے ہیں، لیسدار چکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہوں سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت شرمگاہ کے سرے پر لیسدار چمکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرمگاہ کے علاوہ کہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کے منہ بھر کے آ جائے اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسا کیا ہے کہ جس سے روکا نہ جا سکے اسے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلنا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تو غالب ہو جائے گا خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا یعنی زور سے ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بالحالت مسخہ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے جہاں غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگنے بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدل لیں یا ستر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور ستر کھلنا یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے دانوں کے نیچے تک سب ستر چھپا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلنا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو اسلام کے متعلق معلوماتی ویڈیو وظائف پیش کرتے رہیں۔ انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔